नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुसूसी पेशकश रहनुमा में हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। इसकी ख़वातीन करबला के उन्वान से आज आखिरी नशिस्त है। इस नशिस्त में भी हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना फ़िरोज़ अली साहब क़िबला। खुदावंद आलम ने अपनी पाकीज़ा बज़्म में जहाँ साजिदीन और आबिदीन का मजमा था, यानी फरिश्तों की बज़्म, वहाँ पर अपनी रुबूबियत को पहचाने जाने के लिए एक फ़ैसला किया और एक छोटा सा ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। गो के वो अपना एक वारिस ज़मीन पर भेजना चाहता था, अपनी पहचान कराने के लिए एक शख्सियत को भेजना चाहता था, मगर उसे तन्हा नहीं भेजा, बल्कि उसे एक बहुत ही खूबसूरत और कायनात में हमेशा बाकी रहने वाले और हमेशा के मरकज़ी किरदार अदा करने वाले रिश्ते के साथ भेजा, यानी ज़ौजा के साथ। यही ज़ौजा है जब थोड़ा और आगे बढ़ती है तो एक बेहतरीन माँ बन के सामने आती है या एक बदतरीन माँ बन के सामने आती है। कभी ये बहन बन के सामने आती है, कभी ये बेटी बन के सामने आती है, मगर मरकज़ में हमेशा यही रिश्ता रहता है। इसीलिए खुदावंद आलम ने भी जब जब कोई अहम फैसला करना चाहा तो एक बेहतरीन ज़ौजा के ज़रिए ही अपने उस काम को तकमील तक पहुँचाया है। इब्राहीम को जब इमामत का दर्जा अदा करना हुआ तो उसके लिए हाजरा का इंतखाब किया, जिसके ज़रिए पूरी कायनात को अपनी खिलकत का मकसद बयान करने के लिए भेजना हुआ, यानी ज़ाते जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके लिए जनाब खदीजा का इंतखाब किया और जब उसी नबी का, उसी रसूल का वसी भेजना हुआ ताकि ये दुनिया हमेशा के लिए मेरी यादगार के तौर पर मेरी ही नज़र में एक इंतखाब बनकर सामने आए और मुझे ये फ़ख्र महसूस हो कि मैंने इस इंसान को क्यों खल्क़ किया, तो उस वसी के लिए यानी अमीरुल मोमिनीन के लिए जनाब सैयदे निसाइल आलमीन का इंतखाब किया। मगर उसके बावजूद भी जब इंसान ने वफा नहीं की और मारिफत और इरफान की मंजिल में बहुत पीछे रह गया, बार बार इजहार के बावजूद भी उसके अंदर इंसानियत पूरी तरीके से ना जाग सकी, तो उसको करबला सजानी पड़ी। उस करबला के लिए जहां एक तरफ उसने हुसैन का इंतखाब किया तो दूसरी तरफ ज़ौजा के लिए रबाब को चुना। आज इस आखिरी मंजिल में हम इसी खातून के किरदार की बातें करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो एक खातून को मुकम्मल खातून बनाती हैं और मुआशरा साजी में वो कौन सी चीज़ें हैं जो अहम किरदार अदा करती हैं और सिर्फ ख़वातीन के ज़रिए अदा करती हैं। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी इस तमहीद को मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है और बहुत अच्छी बात कही है। जैसा कि आपने ख़ुद इशारा किया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब इमामत देने की बात आई तो जनाब हाजरा जैसी ख़ातून का इंतखाब किया परवरदिगार आलम ने जनाब इस्माइल के लिए, कि जिनके ज़रिए एक अजीम कुर्बानी पेश करनी थी कि यहाँ पर यानी ज़ौजा ऐसी हो कि जो कुर्बानी का जज्बा रखती हो और साथ में माँ ऐसी हो कि जो अपने बच्चे को कुर्बान कर। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। ये औरत ही का किरदार था कि वरना कोई दूसरी औरत होती तो उस बेयाबान में ये कहती हुई नज़र आती कि आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो आपके साथ चलेंगे। जनाब इस्माइल जो जनाब इब्राहीम को 90 साल की उम्र के बाद मिलते हैं, जब कुर्बानी का मरहला आता है तो जनाब हाजरा भी उसमें
قربانی میں شریک نظر آتی ہیں، اور عورتوں کا کردار معاشرہ سازی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسی کے برعکس بھی ہے کہ معاشرے کو بگاڑنے میں بھی ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تو یہ دو دھاری گویا کہہ لیا جائے، دو دھاری تلوار ہیں۔ جی جی جی، اگر صحیح چلی تو یہ دشمن کو کاٹے گی، اور اگر غلط چلی تو اپنا ہی سر اڑا اپنا ہی گھر اجاڑ دے گی۔ گھر اجاڑ دے گی۔ نیک کردار خواتین میں جناب آسیہ کا بھی شمار ہوتا ہے، جناب ہاجرہ ہیں، جناب مریم ہیں، اور بھی بہت سی غیر معصوم خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم منفی کردار کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں جناب لوط جیسے نبی کے گھر میں بھی ایک عورت دکھائی دیتی ہے جو نبی کے ساتھ خیانت کرتی ہے۔ اب خیانت وہ والی نہیں تھی جسے بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں، خیانت یہ تھی کہ گھر کی باتیں باہر بیان کر دینا۔ جی، بہت چھوٹی سی مگر بہت اہم جی، چیز۔ بہت اہم بات۔ اور پھر جناب نوح جیسے اولو العزم پیغمبر کی بیوی بھی ہمیں اس راہ میں ایک ایسی خاتون دکھائی دیتی ہے کہ جسے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ سب کو ہم بچا لیں گے جو تمہارے ساتھ ہے، الا امراتک کانت من الغابرین۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عورت کا کردار تھا کہ نبی کے بیٹے کی بھی یہ قاعدے سے تربیت کیا کہنا ہے؟ تو ابھی منفی کردار میں بھی آپ دیکھیں گے تو تاریخ قرآن ہے، سورہ تحریم موجود ہے کہ بتایا کہ منفی کردار رکھنے والی دو خاتون نبی کے گھر میں بھی آ گئی، اور قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں۔ اگر توبہ کیا، دل ٹیڑھا ہونا یقینی ہے، یہ خبر دے رہا ہے قرآن، لیکن توبہ یقینی نہیں کہ وہ اپنے راستے سے پلٹ آئی ہوں۔ لیکن جب نبی کے گھر میں بھی آ جاتی ہیں تو چین اور سکون چھین لیتی ہیں، پھر دنیاوی مطالبات شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم کو بھی ویسے ہی چاہیے، مال دنیا، زینت دنیا چاہیے۔ تو سورہ احزاب میں نبی اکرم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر دنیا چاہیے تو ہم دے دیں گے، لیکن پھر ہماری زوجیت کا شرف تمہیں حاصل نہیں ہوگا، لہذا اگر دنیا چاہیے تو زوجیت سے نکلنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بلند مرتبے تک انسان پہنچتا ہے تو پھر اسے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ تو جہاں ہمیں یہ پتا ہے کہ خاتون کا بہت اہم کردار ہوتا ہے معاشرہ بنانے میں، لہذا جب دشمن کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اگر یہ خاتون ٹوٹ گئی تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی۔ لہذا آپ اس وقت اگر پوری دنیا پہ نظر اٹھا کر دیکھیں تو ایک جو تحریک چلی ہوئی ہے کہ عورتوں کو آگے کیا جائے، مردوں کے برابر کے حقوق دیے جائیں، پھر اس کے بعد ان کو ان کے حقوق دینے کے نام پہ خود ان کے اصل حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ان کو آزادی دینے کے نام پر ان کی جو منزلت، حرمت پامال کی جا رہی ہے۔ تو انہیں پتا ہے کہ اگر یہ بگڑ گئی تو پھر سماج نہیں بچ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ موجودہ نسل کو بھی خراب کر رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک پاک دامن میں پاک اولاد پروان چڑھے گی، جب ناپاک دامن ہے تو پھر انسان یہ توقع نہ رکھے کہ وہاں پر پاک سماج اور پاک اسپین کی تباہی کی خود ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی۔ اسپین تباہ ہو گیا، اور آج بھی جو دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں، صہیونسٹ جن سے کہہ لیا جائے، جو کام کر رہے ہیں وہ ان کا فوکس اور ان کا سب سے بڑا جو ہے ٹارگٹ خواتین ہیں۔ لہذا ان کو لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ اقتلوا کل زینب، جتنی بھی زینب کردار ہیں سب کو مار ڈالو۔ زینب کردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایسی خاتون سماج اور معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے تو آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تو شرم نہیں کرتا ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے پیشن گوئی کر کے جاتی ہے کہ اے یزید یاد رکھ کہ تجھے جو تو چالے چل سکتا ہے چل لے، جتنا مکر و فریب کر سکتا ہے کر لے، جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ کہ نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے، نہ ہمارے گھر میں نازل ہونے والے قرآن کو محو کر سکتا ہے۔ یہ زینب نے خبر نہیں دی تھی بلکہ قیامت تک کے لیے پیشن گوئی کی تھی۔ آج ہر جگہ فرش ادا، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت اور اہل بیت کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ اے زینب آپ نے جو پیشن گوئی تھی یہ اس کی تصدیق ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اے کنیز زینب جو تو ممبر منتخب کر رہی ہے تو پھر اس کے لیے اپنے اندر وہی احترام اور کمالات پیدا کر
جو زینب چاہتی ہے. جی. بہت قیمتی بات ہے یہ. جی. کربلا بھی ایک طرف صرف یزید اور ایک طرف صرف حسین، اسی سے پہچانی جاتی ہے. جی. یعنی اب یزید کی طرف جتنے بھی ہیں سب یزید مانے جائیں گے، حسین کی طرف جتنے بھی ہیں سب حسین مانے جائیں گے. ایک حسین اور ایک یزید، جس کو بہت خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہہ بھی دیا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. تو بالکل ابتدا سے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی دو اہم ترین کردار ہیں. بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ واقع کربلا میں ایک طرف امام حسین علیہ السلام اور ایک طرف یزید لعنت اللہ علیہ. جی. یہ ظاہر ہے پس پردہ کچھ عناصر کارفرما دکھائی دیتے ہیں، اور ان عناصر میں ایک بہت اہم عنصر خواتین کا کردار ہے. تو دیکھیے امام کی لفظیں ہوتی ہیں اور امام کسی بھی بات کو بلا مصلحت نہیں بولتا ہے. اگر کوئی جملہ امام کی زبان سے صادر ہوا ہے تو ہمیں اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے کہ امام نے یہاں پہ اس جملے کا انتخاب کیوں کیا. جیسے امام حسین علیہ السلام نے حر کے لیے وہ جملہ استعمال کیا، کیا کہنا ہے کہ یا حر سکلت کا ام کا. تو امام حسین علیہ السلام جو نباز کائنات ہے اسے پتا ہے کہ اس جملے کا حر کے اندر کیا اثر ہوگا. حر کو اپنی ماں کے ساتھ ساتھ میری مادر گرامی کی بھی یاد آئے گی. واہ 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 واہ. اور جیسے ہی معرفت فاطمہ، جیسے ہی نام فاطمہ ذہن میں آئے گا، کردار فاطمہ، عظمت فاطمہ سامنے آئے گی، زبان پہ تالا لگ جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ کہے کہ پیچھے ہٹ جائے گا، اے حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو ہم بھی ویسے ہی جواب دیتے. یہ گویا محبت کا اظہار تھا حر کا. اتنی سی محبت کا اظہار کیا، امام حسین علیہ السلام نے وہیں سے نجات کے لیے اس کے سامان فراہم کر دیا. جہاں سے امام حسین علیہ السلام کا انکار بیعت شروع ہوتا ہے، وہاں پہ ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام ہیں جو بنی ہاشم کے ساتھ گئے ہیں، دروازے پہ ان کو روک دیا ہے، اور ساتھ میں مروان ہے جو پہلے سے ولید کے ساتھ موجود ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے کچھ باتیں کہی اور مروان کو ولید کو سمجھ میں آ گئی، تو مروان جو کہ اہل بیت کا کٹر اور سرسخت دشمن تھا، اس کو اور اس کے باپ کو تو نبی اکرم نے نکال باہر کر دیا تھا. نکال باہر کر دیا تھا، لیکن اور اس کے بعد کہا جاتا ہے تاریخ نہ چھیڑو، تاریخ نہ چھیڑو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے ولید، اب اس جیسی فرصت کبھی ہاتھ نہیں آئے گی، یا ہاتھ یا سر. اب امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ وہاں پہ ارشاد فرمایا ہے وہ غور طلب ہے. تو وہاں پر خطاب فرماتے ہیں یبن الزرقا، کیا کہنا ہے. واہ واہ. تو مجھے قتل کرے گا یا تیرا امیر مجھے قتل کرے گا. یہاں بھی ماں کو خطاب کیا ہے. یہاں پہ اس کا نام نہیں لیا، نہ اس کے باپ کا نام لیا، بلکہ یہاں پر ماں کے کردار کو سامنے رکھا. بہت اچھا پہلو کہ امام کے مقابلے میں جو آئے گا یا امام کے قتل کی جو بات کرے گا وہ کبھی بھی صحیح النسل نہیں ہو سکتا ہے، ماں کا نہیں ہوگا. ہاں، ماں کا نہیں ہو سکتا. اور اسی بات کو امام محمد باقر علیہ السلام نے دربار یزید میں بھی پیش کیا تھا. چھوٹی سی عمر میں، اگر تاریخی اعتبار سے لوگ کہہ دیتے 5 سال کی عمر، لیکن ہم تو روا روی میں کام نہیں کرتے ہیں. آپ ملاحظہ کیجئے گا تو 2.5 سال کی عمر ہے. جی. اس لیے کہ سن 57 میں آپ کی ولادت ہے، پہلی رجب سن 57 میں، اور اس کے بعد جو ہے وہی 61 کا واقعہ ہے. تو 2.5 سال کی عمر. اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام جب یہ کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بچہ آگے بڑھا، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے مجمع پورا متوجہ ہو گیا امام کی جانب کہ یہ بچہ ہے، شاید اس بات کی دہائی دے کہ میرے باپ کو کہاں قتل کرو گے. لیکن امام نے جب زبان کھولی ہے تو کہا کہ اے یزید، مجھے تیرے درباری تو فرعون کے درباری سے زیادہ گئے گزرے نظر آتے ہیں، بدتر نظر آتے ہیں. اب جب اتنی بڑی بات کہہ دی، پوچھا کیوں؟ تو امام نے کہا کہ فرق یہی ہے کہ جب جناب موسیٰ ہارون کے ساتھ دربار فرعون میں آتے ہیں اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسے راہ راست پہ بلاتے ہیں،
تو فرعون اپنے درباریوں سے مشورہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کریں. کسی نے بھی قتل کا مشورہ نہیں دیا, واہ واہ واہ, لیکن تیرے درباریوں نے قتل کا مشورہ دیا ہے, اور اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب حلال زادہ تھے, اس لیے کہ نبی کے اور اولاد نبی کے قتل کا مشورہ وہی دے سکتا ہے جو نسل کے اعتبار سے پاک اور پاکیزہ نہ ہو. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ ماں کا کردار. اور اس کے بعد پھر جب یزید کی بیعت کی بات آتی ہے اور امام حسین علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں, تو پھر وہاں پہ یزید کا نام نہیں لیتے ہیں, پھر وہی صفت دئی ابن دئی. واہ 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 واہ. اب دئی ابن دئی وہی ذرا سی بے ادبی ہوتی ہے کہ آدمی ترجمہ کرے اس کا, لیکن وہی جو مطلب وہی ہے جو آپ نے جی کہا. جی مطلب وہی ہے. امام بھی جگہ جگہ پہ ماؤں کا تذکرہ کرتے ہیں. جب جناب حر کے لاشے پہ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور ابھی یعنی جان باقی ہے, روح قفس انسری سے پرواز نہیں کر گئی ہے, اس وقت امام حسین علیہ السلام حر کے نیم جان لاشے کو مخاطب کرے کہتے ہیں انت الحر کما سمت کا امک, اے حر تو آزاد ہے جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے. اس کے بعد پھر واقع کربلا میں آئیے, جناب حبیب ابن مظاہر ان کی زوجہ, واقعہ مشہور و معروف ہے, دسترخوان پہ ہیں, خط پہنچتا ہے کیا ارادہ ہے, تمہارا خیال آ رہا ہے, ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا. تو اس نے کہا فرزند رسول بلا رہا ہے, زہرا کا لال بلا رہا ہے, تم میری فکر کر رہے ہو. تو یہاں پہ خاتون اپنے آپ کو. اسی طرح سے زہیر ابن قین کا کردار. اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے تھے, مولا کائنات کے منتخب صحابی میں شمار ہوتے تھے, اگر وہ کہیں ہمیں واقع کربلا سے پیچھے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ترمہ ابن عدی جیسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جو کہتی ہے کہ مولا ہم آئیں گے, لیکن فکر ہے گھر والوں کی کہ پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر لیں, لہذا یہ محبت دنیا تھی. یعنی کہیں نہ کہیں سے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ گھر والوں کا خیال. تو ابو جہل کا واقعہ ہے کہ دن میں سب سے کہتا تھا کہ طواف کر رہے ہو تو کان میں روئی ڈال لو تاکہ ان کی بات نہ سننے پاؤ, لیکن جب خود رات میں تنہائی میں نبی اکرم تلاوت کرتے ہیں تو یہ دیوار کے پیچھے سے کان لگا کے سنتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جو اس کو سکون دے رہی ہے. تو کشش سب میں موجود تھی. تو کشش ہونا معیار نہیں ہے کامیابی کے لیے, امام کے پاس آنا معیار نہیں ہے کامیابی کے لیے, امام کے ساتھ آنا معیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کے ساتھ آنے والے کامیاب ہوئے, امام کے پاس آنے والے بہت سے تھے جو راستے سے رہ گئے. اور وہ جو 10 جنہوں نے پامال کیا تھا آپ کے لاشے کو, ان کی جب تحقیق ہوئی تو وہ سب کے سب جو ہے وہ نسل کے اعتبار سے ناقص نکلے. سبحان اللہ. پورا ایک مرحلہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے نبی اکرم نے فرمایا ہے اس کی تصدیق ہر مقام پہ ہوتی ہے. اے علی تم سے وہی محبت کرے گا. واہ 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 سبحان اللہ. یہ ظرفیت اب ایسے ماحول میں جہاں پر اتنی سارے گناہ کے مواقع فراہم ہیں کہ اچھے بہک جاتے ہیں. پہلے قدم بہکنے پہ انسان گناہ کرتا تھا, لیکن آج انگلیوں کی حرکت ہے جو انسان کو گناہ. سبحان اللہ. اب ہمیں اپنے قدم سے زیادہ اپنی انگلیوں کی حرکتوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہے انگلی کی حرکت یہ حسین کی راہ میں چل رہی ہے یا یزید کی راہ میں چل رہی ہے جو شیطان کا راستہ. سبحان اللہ. یہ کردار. تو ایسے میں ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو, اپنے معاشرے کو جس طرح سے بچوں کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں ویسے ہی اپنی بچیوں کی, اپنے گھر کی عورتوں کی بھی تربیت کا انتظام کریں, اور انہیں زینبی کردار سے اس طرح سے آراستہ کر دیں کہ وہ سماج اور معاشرے کے ساتھ بھی چلیں اور اپنے دامن کو بچا کر چلیں. تب جا کر ایسی نسل وجود میں آئے گی اور ایسی نسل باقی رہے گی جو فرش ادا بچھنے پر فرش ادا پہ موجود رہے, باہر کھڑے ہو کے موبائل کا تماشا نہ دیکھ رہی ہو. کیا کہنا ہے, بہت اچھا پیغام ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہو جائے گا کہ جس دن ہمارے مجلسیں جوانوں سے خالی ہو جائیں گے اور بوڑھے جو ہے وہ فرش ادا کی زینت بنے رہیں گے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. جناب رباب کا خاندان, جناب رباب کی عظمتوں پر تھوڑی دیر بات کی جائے. جناب رباب سلام اللہ علیہا ایک ایسی عظیم خاتون, ایک ایسی باکردار خاتون, ایک عظیم خاندان سے تھیں جی, جو شام کا رہنے والا تھا. ان کے والد
امرؤ القیس بن عدی تھے، اور یہ خلافت ثانی کے زمانے میں مدینے آتے ہیں اور وہاں پہ مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ جب یہ مسجد سے برآمد ہوتے ہیں تو مولا کائنات راستے میں آپ سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، جس میں اس وقت امام حسن علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں اور امام حسین علیہ السلام بھی۔ یہ بھی آپ کی عظیم مولا کائنات کی دوربین نگاہیں اور حکمت عملی کی پیشکش جناب امرؤ القیس کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ شادی کی پیشکش مولا کائنات کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیا کہنا ہے، ادھر سبحان سے اللہ۔ رشتہ مانگا جاتا ہے اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی یہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ان فرزندوں سے کر دو، اور اس کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، اور اس مبارک پیوند کا نتیجہ 2 فرزند ہوتے ہیں، ایک جناب علی اصغر اور ایک جناب سکینہ۔ اللہ اکبر۔ جناب رباب کے ایک سلسلے فاتح میں کربلا، جی، ایک فاتح شام۔ جو مورخین نے، چاہے وہ عالم تشیع کے مورخین رہے ہوں یا عالم اہل سنت کے، ان لوگوں نے بالاتفاق چند باتیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک مورخ ہیں صفدی، ان کی کتاب ہے الوافی بالوفیات، یہ پرانی اور قدیم کتابوں میں سے ہے۔ اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ کانت الرباب من افضل النساء اللہ اکبر۔ واجملہن وخیارہن، جناب رباب اپنے دور کی سب سے خوبصورت خاتون، اس کے بعد سب سے عقل مند خاتون اور سب سے نیک خاتون تھی۔ اس کے بعد پھر ابن عساکر نے بھی تقریباً یہی تعبیر استعمال کی ہے، اور علامہ محسن الامین جو عالم تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جملہ یہ ہے کہ کانت من خیار النساء جمالا و ادبا و عقلا، یہ اپنے دور کی بہترین خاتون تھیں، خوبصورتی کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے اور عقل و فہم کے اعتبار سے، اور آپ یعنی راوی حدیث بھی ہیں اور اپنے دور کے شاعر بھی تھیں، جن کے مرثی امام حسین السلام کے سوگ اور مرثیے میں ان کے اشعار بھی پائے جاتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کے کہ ایک خاتون جو عقل کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے اور زیبائی کے اعتبار سے اس منزل پہ ہو، تو اب امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر یہ ملتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اور سب سے زیادہ چاہیے تھے آپ امام حسین السلام کی، تو پھر امام حسین علیہ السلام امام ہیں، اور امام کی محبت کا معیار جذبات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ امام کی محبت کا معیار کسی کا کردار ہوتا ہے، اور آپ کی وفاداری اور امام حسین علیہ السلام سے کیے گئے عہد و پیمان کے سلسلے میں بھی تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے، جس میں آپ کی وفاداری کا ذکر اس طرح سے کہ عرب میں دستور تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد عام طور سے ازواج بیوہ ہو جاتی تھی، تو وہ کوئی رشتہ مناسب آتا تھا تو وہ شادی کر لیتی تھی۔ اہل بیت کے گھرانے میں بھی اس طرح کے واقعے ہیں۔ تو اب ان کی معرفت دیکھیے اور امام حسین علیہ السلام سے وفاداری، کہ وہاں پہ فرماتی ہیں کہ خاندان رسول کی بہو ہونے کے بعد اب کسی اور خاندان کی بہو بننا یہ ننگوار ہے، اللہ یہ منظور نہیں ہے۔ یہ شرف بھی صرف امیر المومنین کو اور امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی بھی ایسا شخص جو غیر معتبر ہو نہیں ملتا، اور امام حسین علیہ السلام کا تو کیا کہنا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا وہ فقرہ جو آدھا نقل کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے اصحاب کی تعریف کی ہے، وہیں پہ اپنے اہل بیت کی بھی تعریف کی ہے کہ لا علم و اصحابا اوفا و ابر من اصحابی، اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں ولا اہل بیتن اوفا ابرن
व औसला मिन अहल बैती, यानी जिस तरह से मुझे, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे असहाब से बेहतर किसी के सहाबी रहे हों, उसी तरह से मेरे अहले बैत से बेहतर नेक और ज़्यादा सिले रहम करने वाले, वाबस्ता रहने वाले, रिश्तेदारी को बाकी रखने वाले किसी के और अहले बैत रहे हों। जाहिर है कि और किसी को इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना भी नहीं हुआ कि जिससे उनकी आजमाइश हो पाती है अहले खानदान की। क्या कहना है? वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता जिस घर में रबाब और सकीना ना हो, क्या कहेंगे? इस सिलसिले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाते वाला सिफ़ात जो खुद इत्मीनान की उस मंजिल पे है जिसे कुरान मजीद में नफ्स मुतमइन्ना की सनद दी गई। और आज कहीं भी कोई हादसा, कोई गमनाक, कोई दर्दनाक वाक़या पेश आता है तो हर एक के दिलों का सहारा हुसैन और ज़िक्र हुसैन है। सकीना और रबाब उस मंजिल पर फायज़ हैं कि जो आलमीन के सुकून का ज़रिया है, उसके सुकून का ज़रिया ये दो हज़रत। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। ज़्यादा सकीना सिर्फ नाम नहीं है बल्कि इसको कहते हैं इस्म बा मुसम्मा। जिस तरह से सकीना ये वक्त आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ कर रही थी कि बाबा मुझे सुकून नहीं आएगा जब तक आपका सीना नहीं मिलेगा। वही कैफियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि जब तक जिस घर में सकीना ना हो हुसैन को सुकून नहीं मिलता है। और उसी सकीना के माँ जनाबे और रबाब हैं। ये नहीं कहा जब अबा का दामन खोला है कि ये क्या हो गया, इतना पूछा है आ मिसलो का यूनहर, तेरे जैसे बच्चे भी, यानी इसमें भी जालिम का जुल्म बयान कर रही है, शौहर की शिकायत नहीं है। वहीं पे एक जुमला हम कहते हैं मसाइब की मंदिल में कि जनाब रबाब जिस कैफियत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर को ले गए थे, जनाब रबाब को मालूम था कि ये शहीद होंगे। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके लाशें लाते हैं लेकिन वो कैफियत नहीं दिखाई देती है जो जनाब अली असगर के लाश को लाने की थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 7 मरतबा आगे और पीछे इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो मंजिल। यानी अब और उस दर्द को हमारे मासूमीन ने भी समझा है कि इसको हर हुसैन के आशिक के लिए एक सुन्नत बना दिया कि जब भी तुम आशूर का अमल करो तो ये ज़रूर करो ताकि हुसैन की मुसीबत का अंदाज़ा लगा सको। तो वही है कि ये लाश, इसमें कितना वजन पैदा हो गया था कि हुसैन जैसा साबिर। लिहाजा अभी तक तो ये था कि जो गए थे उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, उनके शहीद होने के इम्कानात थे, बल्कि यकीन की मंजिल पे था, लेकिन इसके बारे में तो कोई नहीं सोच सकता था कि इसे इस तरह से शहीद कर दिया जाएगा। यादा इमाम हुसैन सलाम इस पशुपेश में थे कि एक माँ को जवाब क्या देंगे। यादा एक मरतबा इमाम हुसैन सलाम दर खैमा पे पहुँचते हैं, आवाज़ देते हैं रबाब अपनी अमानत आकर वापस ले जाओ। अब यहाँ पे जनाबे रबाब की मारिफत और नजर आती है कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 7 बार आगे बढ़ना और 7 बार पीछे हटना दुनिया को ये भी दिखाना चाह रहे थे कि अब इसके बाद भी जब सारे पर्दे में हटाऊंगा तो रबाब की क्या मंजिल है, उसके इरफान की क्या मंजिल है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर खैमा पे आते हैं लेकर और आवाज़ दी। जनाब रबाब से पहले जनाब सकीना आ जाती हैं। उसके बाद यही था कि उस जुमले को भी मैं चाहता हूँ जनाब सकीना का जुमला आप पेश करें जिसको हमने जाकिरी में थोड़ा सा मस्क कर दिया है। उसमें जुमला ये था कि बाबा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भैया सैराब हो गया। लेकिन सकीना को ये नहीं मालूम था कि अली असगर सैराब कैसे हुए, पानी से या तीरे से, शोभा से। जनाब रबाब अब आती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबा का दामन हटाया। एक माँ है जो अपने शिशमाहे को गला छिदा हुआ देख रही है उसका। देखिए
کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان اگر کوئی غم کی گھڑی ہو اور غم کا اظہار نہ کر سکے تو ممکن ہے کہ وہ وہیں پر اپنی جان دے دے. غم کا اظہار بھی اسی لیے جو کوئی کسی پہ مصیبت پڑتی ہے تو اسے رلانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کچھ غم ہلکا ہو جائے. اب جناب رباب امام حسین علیہ السلام سے کچھ کہہ نہیں سکتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو خود سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. اے رباب جسے ہم پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے وہ شہید ہو گیا ہے. سکینہ اتنی کمسن ہے کہ ان سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتی ہیں. اس بھری کائنات میں رباب کو اپنا درد سنانے کے لیے کوئی نظر نہ آیا. پروردگار کی بارگاہ میں بھی شکوہ نہیں کر سکتی کہ خدایا میرا بچہ مارا گیا. یہ معرفت کی اس منزل پہ تھی. اب ایک مرتبہ جب کوئی نہیں دیکھا تو پھر اپنی ننھی سی جانی سے خطاب کیا ہے بیٹا تو ہی میرا مرثیہ سن لے, تو ہی میرا درد سن لے. کیا مثلو کا یونر کہ تو جیسا شیر خوار بھی شہید ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس وقت تو آپ نے کلیجہ ہلا دیا بالکل. بڑی کیا مصیبت ہے رباب تیری, کیا مصیبت ہے تیرے بچوں کی, اور اس پر میرے امام کا صبر. اللہ اکبر. مجلس تو آپ نے مکمل کر دی مگر کیونکہ تاریخ کی مناسبات سے بھی بات کرنی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جناب رباب اب اس شام غریبہ سے لے کے اور مدینہ پہنچنے تک ایک خاتون کے زندگی گزارنے کے دو سہارے ہوتے ہیں, یا سر پہ شوہر کا سایہ ہو یا اس کی گودی آباد ہو. بے شک بے شک. جناب رباب وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. سر پہ شوہر کا سایہ بھی نہیں ہے, گود میں علی اصغر جیسا بیٹا بھی نہیں ہے, ایک بچی تھی جو زندان شام میں ساتھ چھوڑ گئی. اب رباب ہے اور تنہائی ہے, رباب ہیں اور حسین کی یاد ہے, رباب ہیں علی اصغر اور سکینہ کی یاد ہے. کبھی سائے میں نہیں بیٹھی, کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. لہذا جب جناب رباب کربلا واپس پہنچتی ہیں اہل حرم کے ساتھ تو مزار امام حسین علیہ السلام سے یہ کہہ کے اٹھتی مولا میں نے آپ کے لاشے کو جلتی ہوئی زمین پر کھلے ہوئے آسمان کے نیچے سورج کی تپش میں دیکھا ہے. اب یہ رباب آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہے کہ جب تک زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی. رباب وہاں سے آگے بڑھتی ہیں اور ایک شعر پڑھتی ہیں ان الذی کان نورا یستضاء بہ. حسین تو وہ نور تھا جس سے دنیا روشنی حاصل کر رہی تھی, لیکن آؤ ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھو فی الکربلاء قتیل غیر مدفون. یہی حسین ہے کربلا کے میدان میں مقتول پڑا ہوا ہے جسے کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہے, کوئی اس کی جسم پہ خاک ڈالنے والا بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ یہی رباب ہیں دربار ابن زیاد میں پہنچتی ہیں, امام حسین علیہ السلام کا سر لا کے رکھا جاتا ہے. جیسے ہی سر حسین پہ نظر پڑی رباب آگے بڑھی, سر حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ کہتی ہے حسین واہ حسینہ ما نسیت حسینہ, ہائے حسین ہم حسین آپ کو بھولے نہیں ہیں. اقصدت کو اسنت الاعداء, ارے دشمنوں کے نیزے نے آپ کو نشانہ بنایا, انہوں نے آپ کے جسم کو کربلا پہ بے گور و کفن چھوڑ دیا. بد دعا دیتی ہے خدا کبھی بھی ان کو سیراب نہ کرے. یہ خاتون جب کربلا سے رخصت ہوتی ہے اور مدینے میں آتی ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک رباب زندہ رہی ہیں, سال بھر زندہ رہی. رباب واقع کربلا کے بعد سن 61 ہجری میں واقع کربلا اور سن 62 ہجری آپ کی وفات بلکہ شہادت کی تاریخ لکھی گئی ہے اس عالم میں کہ دنیا میں رباب جب تک زندہ رہیں, جو حسین سے وعدہ کر کے آئی تھی, عہد کر کے آئی تھی سائے میں نہ بیٹھیں گی, کبھی سائے میں نہ بیٹھیں. ارے ذاکرین بیان کرتے ہیں, علماء نقل کرتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا کہ بارش ہو رہی تھی, جناب زینب آتی ہے سید سجاد چلو اپنی والدہ کو, اپنی مادر گرامی کو سائے میں لے کر آ جاؤ. ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام سید سجاد
जनाब ज़ैनब के साथ जनाब रबाब के पास पहुँचते हैं। ज़ैनब ने कहा, ए रबाब, तुमने हक़ के आज़ादारी अदा कर दिया, तुमने हक़ के वफ़ा अदा कर दिया। अरे बारिश है, सर्दी का मौसम है, अब तो घर में तशरीफ़ ले चलिए। एक मरतबा ज़ैनब से रबाब ने कहा है, ज़ैनब मुझ पे तो पानी की बारिश हो रही है, मैंने करबला में अपने सरताज पर तीरों की बारिश होते हुए। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, मादर गिरामी घर में तशरीफ़ ले चलिए, साहे में चलिए। एक मरतबा रबाब ने कहा, बेटा बन के गुजारिश कर रहे हो या इमाम बनकर हुक्म दे रहे हो? एक मरतबा कहा, आप जो भी समझिए। कहा रबाब ने, ऐ ज़ैनब सज्जाद मुझको सहारा दो। इधर बाजू पकड़ा ज़ैनब ने, एक तरफ सहारा दिया सैयद सज्जाद ने। रबाब उठना चाहती है, आसमान की तरफ इशारा करती है, खुदाया मेरे वादे की लाज रख ले, अपने सरताज से वादा करके आई थी जब तक जिंदा रहूंगी तब तक साए में न बैठूंगी। एक इमाम से वादा करके आई थी, एक इमाम साए में जाने का हुक्म दे रहा है। अभी चंद गाम आगे बढ़ी थी कि लड़खड़ा कर गिरती है। अब जब गिरी, सैयद सज्जाद और ज़ैनब आगे बढ़े, बाजू हिलाकर देखा तो हुसैन की वो सोगवार बीवी, हुसैन की वो बावफा ज़ौजा रबाब इस दुनिया से दाग़ मुफारकत दे गई हैं। वह रबाब का नौहा है जो हुसैन के घर में बर्पा हो चुका है। हम अपनी नशिस्तें यहीं तमाम करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी अगले प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।